बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। हुज़ूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के दयारे नूर पाक पतन शरीफ से ARY TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। पूरी दुनिया का दयारे नूर पाक पतन शरीफ से खैर मकदम है। यहाँ जिस तरह बज़्म फ़रीद में हम सारे गदायाने फ़रीद हाजिर होकर शरफ़याब हो रहे हैं, पूरी दुनिया के नाज़रीन जो हमसे मुंसलिक हैं, आप तक भी हुज़ूर बाबा साहब की तवज्जुहात के समरात यकीनन पहुँचेंगे। हमारा शान औलिया का आज तीसरा एपिसोड है, तीसरा प्रोग्राम है बिहम्दिल्लाह, जो लाइव यहाँ से टेलीकास्ट किया जा रहा है। ARY TV हमेशा से रोशनी के सफ़र पर मामूर रहा है। रोशनी की तालीम, आगाही का सिलसिला और नूर नकहत के नए नए जहान आबाद करना हमारा हमेशा से शगफ़ रहा, शेवा रहा, शियार रहा और ये हमारा नसीबा रहा। अल्लाह का फ़ज़ल है कि हर साल की तरह इस साल भी हम ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने में कामयाब रहे हैं। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शरफ़। मुकर्रम नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम के हर दौर में बिल्कुल आगाज़ के दौर से ले लें, अहले बैत के दौर से, सहाबा इकराम के दौर से और आज के दिन तक अल्लाह वालों का ज़िक्र करना, उनके हालात व वाक़ियात बयान करना, उनके महासिन बयान करना, उनकी तारीफ़ करना, तौसीफ़ करना, मदह करना, उनके मनाक़िब बयान करना खुश नसीबों का हमेशा से शेवा रहा है। उनके फरमुदात का ज़िक्र करना, उनको महफूज करना, इवन उन पर किताबें लिखना, तसनीफ़ करना, तालीफ़ करना, उनकी तालीमात को पूरी दुनिया तक नशर करना, पहुँचाना, ये हर साहिब ईमान का एक बड़ा महबूब अमल रहा है। हर दौर इन तज़किरों से भरपूर नज़र आता है। किताबें तसनीफ़ हुई, तालीफ़ात का सिलसिला शुरू हुआ और हकीकतन फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम की तस्वीर बनती चली गई अल्लाह वालों के इस तज़किरे की सूरत में। खैरुल कुरून के ज़माने से ही, सहाबा किराम के ज़माने से, बिल्कुल इब्तदाई ज़मानों से अल्लाह वालों से मोहब्बत करने की निस्बत, उनकी बातें, उनके अफ़ाल अमाल हम तक पहुँचते रहे और आज के दिन तक ये सिलसिला हमें बाबा साहब की चौखट तक ले आया। हकीकतन ये शरफ़ याबी है जिसके नसीब में अल्लाह लिख दे अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करना, उनकी संगत इख्तियार करना, उनकी माइयत से मुस्तफ़ीद होना, मुस्तफ़ीज़ होना और मुस्तनीर होना। ये सिर्फ़ खुश नसीबों का शेवा है। अल्लाह का शुक्र है कि खुश नसीबों की फ़हरिस्त ने, उस ज़ात बारी ने हमें भी अपने ख़ास फ़ज़ल से शामिल फरमा दिया है। बाबा साहब की चौखट से एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया के नाज़रीन का खैर मकदम। हमारी खुश नसीबी कि तसव्वुफ़ की दुनिया के अजीम ताजदार ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का इसमें गिरामी हम फ़कीरों का विरद ज़ुबान है। प्रोग्राम शान औलिया का तीसरा ख़ुसूसी एपिसोड है। आइए बढ़ते हैं आज के उन्वान की तरफ। आज जिस उन्वान पर हमें गुफ्तगू पेश करने का शरफ़ हासिल होगा वो उन्वान है औलिया किराम की ज़िम्मेदारी। बड़ा ही अहम टॉपिक है। जिस भी शख्स को अल्लाह दुनिया में कोई कुदरत दे, कोई मनसब दे, कोई ओहदा दे, फिर उस ओहदे की जिम्मेदारियां होती हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं और उसके बारे में जाना जाता है, पूछा जाता है। इसलिए आज का टॉपिक बड़ा अहम है। इंशाअल्लाह वक्त मुकर्रर पर गुफ्तगू का शरफ़ पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। मैं सबसे पहले खैर मकदम करूँगा बुकन शरीफ के मुबारक आस्थाने से। सदात का आस्थाना है, गुजरात की मरदमखेज़ सरज़मीन है, धरती है। जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, बड़ी फसीह व बलीग गुफ्तगू करते हैं और क्यों ना करें, क्योंकि इनके जद्द आला हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया के फसीह तरीन मर्द थे, फसीह तरीन रजुल थे, यानी हुज़ूर मौला कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीमात। उन्हीं के मुबारक खानवादे से जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक साहब आज हमारे मेहमान हुए दर फरीद पर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, बहुत खुशी हुई आपके तशरीफ़ लाने से, बहुत ममनून, मुतशक्किर। हमारे अगले मेहमान खानपुर की धरती से अजीम बाप के अजीम बेटे हैं और इनका पूरा खानवादा कई नस्लों से दीन मतीन का खादिम है। दीन मतीन की खिदमत करना इनका शरफ़, इनका खासा है, इनका हिस्सा है। मुफ्ती अल्लामा मज़हर मुख्तार दुरानी साहब, अस्सलामु अलैकुम। हुज़ूर बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपने मेहरबानी फरमाई, हम फ़कीरों की गुजारिश पर तशरीफ़ लाए। आपके साथ तीसरे मेहमान मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से हमारे मरहूम मग़फ़ूर दोस्त कारी अब्दुल गफ़्फ़ार नक्शबंदी जन्नत मकानी अलैहि रहमा के फ़रज़ान हैं। अपने बाप के तरीक़ पर बड़े हुस्न और एतदाल से, मोहब्बत से अपने करीम आका का ज़िक्र करते हैं। जनाब कारी मोहम्मद सईद नक्शबंदी, अस्सलामु अलैकुम। सईद भाई बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने बाप की नुमाइंदगी करते हुए तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह उनकी कब्र पर बड़ी रहमतें फ़रमाएँ। हमारे अगले मेहमान
بڑے تواضع کے ساتھ، حسن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، بڑے خوبصورت دھیمے لہجے میں ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں اور بڑی پائیدار بات اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ زیب سجادہ دربار شکوری کمالیہ شریف، ہمارے بہت محترم جناب پیر قمر الشکور احمد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید پیر صاحب۔ بہت شکریہ۔ حضور بابا صاحب کے آستانے کی برکت ہے کہ کم از کم 1 سال کے بعد ایک دفعہ ملاقات یہاں ضرور آپ سے ہوتی ہے۔ یہ ہیں ہی ملانے والی بارگاہ ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ۔ ہمارے آج کے مہمانوں کے پینل میں اگلی اور آخری شخصیت مدینۃ الاولیاء ملتان سے ہی آپ کا تعلق ہے۔ بڑا نستعلیق لہجہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، بلکہ کسی محفل میں جب بھی ان سے ملاقات رہتی ہے تو مجھے اردو زبان کا وہ شعر ضرور یاد آتا ہے۔ میں آپ کے طبع کے لیے اور اس کے حسن کے لیے نشر کیے دیتا ہوں کہ سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ میری مراد ہے علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ مہربانی جناب، خوش آمدید جناب، خیر مقدم جناب آپ کا۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آئیے نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج کی اس مجلس میں رنگ بھرتے ہیں، کیفیات کا سفر شروع کرتے ہیں۔ قاری محمد سعید نقشبندی ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد کرے تمام روشنی کے لیے کرے تمام بھی ایمان کی روشنی درود شرط ہے ذکر محمد کے لیے درود شرط ہے میرے تو آپ ہی سب کچھ یا رسول اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ یا رسول اللہ میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے
لگی لگی ہے روضۂ پر نور پہ میری آنکھیں تڑپ رہا شب و روز حاضری کے لیے تڑپ رہا بارک اللہ جزاک سبحان اللہ سبحان اللہ سلام ماشاء اللہ سعید بھائی کیا اچھا بہت خوب. کیا اچھا انتخاب اور درود پاک کی حلاوت سبحان بہت اللہ خوب. سبحان اللہ ناظرین آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج اولیاء کرام کی ذمہ داری کے حوالے سے ہمیں گفتگو پیش کرنا ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے جب بھی کسی شخص کو کسی فرد کو اللہ رب العزت دنیا میں منصب عطا کرتا ہے تو یقیناً اس منصب کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اس شخصیت کے کندھوں پر عائد ہوتی ہیں وہ ان ذمہ داریوں سے کیسے عہدہ برا ہوتا ہے یہی چیز ڈیسائیڈ کرتی ہے تاریخ میں اس کا کریکٹر کہ جو ذمہ داری دی گئی وہ کسی شخص نے کس طریقے سے اسے پورا کیا کیسے اسے سرخرو ہوا تو پھر تاریخ میں اس کا نام بھی امر ہو جاتا ہے اولیاء کرام کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا چاہتا ہے جناب ڈاکٹر حامد فاروق صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شاہ جی ایک عالم اور ولی میں کیا فرق ہوتا ہے کیا دونوں ایک ہی شخصیتوں کے نام ہیں کہ یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں یا دونوں ایک ہی ہوتے ہیں یا دونوں کو ایک ہی ہونا چاہیے آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے آخری جملہ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو ایک ہی ہونا چاہیے درست حقیقت یہی ہے اللہ اکبر کہ جو عالم ہے وہی در حقیقت ولی ہے اور جو ولی ہے وہ تو بہرحال عالم ہوتا ہی ہوتا ہے جی درست کیونکہ عالم کا مطلب ہے جاننے والا علم کا معنی جاننا ہے ادراک ہے فہم ہے تو جب تک معرفت ربانی حاصل نہ ہو تو پھر وہ عالم کہلوانے والا بھی عالم ہونے کا حقدار نہیں ہو سکتا بڑی قیمتی بات ایگریڈ یعنی آپ تصوف کی بات کریں تو اس کی منزل بھی معرفت ربانی ہے آپ علم کی بات کریں تو اس کی منزل بھی معرفت ربانی ہے بالکل تو متفق جب تک اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہو پائے گی تو نہ آپ عالم کہلوانے کے حقدار ہیں ولایت تو بہرحال اس کی عطا ہے کیونکہ عالم تو انسان درس نظامی پڑھ کے کسی مدرسے میں کسی دانشگاہ میں بیٹھ کے لوگوں کی نظر سے بھی عالم ہو جاتا ہے نا تو ولایت تو بہرحال وہ مقام ہے جو میرا رب اپنے محبوب کے صدقے جسے چاہے عطا فرماتا ہے صحیح دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو تصوف ہے یہ علم طریقت کا علمبردار ہے اور جو علم ہے یعنی جیسے ہم عالم کہتے ہیں وہ علم ظاہر کی بات کرتا ہے یا علم شریعت کی بات کرتا ہے یہ شریعت اور طریقت کا فرق بھی صرف سمجھانے کے لیے ورنہ شریعت اور طریقت میں بھی کوئی فرق تو ہوتا نہیں نا جی طریقت کا مقصود بھی وہی ہے اور شریعت کا مقصود بھی وہی ہے آپ نے اسی ذات تک پہنچنا ہے لیکن یہ دو راستے ہیں جو سمجھانے کے لیے عرض کر دیے جاتے ہیں تو حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور ارشاد ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من تصوف ولم یتفقہ فقط تزندقہ ومن تفقہ ولم یتصوف فقط تفسقہ ومن جمع بینہما فقط تحققہ تصوف پایا اور تفقہ نہ پایا تو اب زندیق ہو گئے تفقہ پایا تصوف نہ پایا تو فاسق ہو گئے دونوں جمع ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں تو لہٰذا عالم اور ولی یہ میں یوں سمجھتا ہوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں کہیں آپ کو علم جھلکتا نظر آتا ہے کہیں کرامت کی صورت میں آپ کو ولایت نظر آتی ہے ورنہ حقیقت میں یہ دونوں چیزیں ایک ہیں کیونکہ تصوف کے جب ہم مادہ اشتقاق کی بات کرتے ہیں یا روٹ ورڈ کی بات کرتے ہیں یا اوریجن کی بات کرتے ہیں جہاں بہت سارے اقوال نظر آتے ہیں وہاں یہ ہے کہ تصوف کی بنیادی نسبت اصحاب صفہ کے ساتھ ہے درست تو صفہ کی نسبت سے یہ تصوف ہو گیا اور پھر تصوف اختیار کرنے والا صوفی ہو گیا
تو پھر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ صفا تو سارے ہی عالم تھے، وہ تو وہاں بیٹھے اسی مقصد کے لیے، تو ان کا اور کوئی مقصد ہی کوئی نہیں تھا۔ اہل سنت کے ہاں جو کثیر و روایت صحابہ کرام ہیں، ان میں سب سے اول درجہ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ تو صحابہ صفا کی بھی شان ہے۔ تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول اکرم کی مصاحبت اختیار کی ہے، پھر میں نے اپنے شکم کی، پیٹ کی، اپنے ظاہر کی کوئی فکر نہیں کی۔ آقا جو ارشاد فرماتے تھے میں اسے سمیٹ لیا کرتا تھا۔ آج 5,500 نبی اکرم کے ارشادات حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کامل بھی تب ہوگی جب آپ علم سے گزر کر آئیں گے۔ اگر آپ اس رستے سے نہیں گزریں گے، اب جن مبارک ہستی کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہیں، یا جتنے احباب آج ہمارے فاضل یہ پینل میں عمران تشریف فرما ہیں، ذرا وہاں دیکھیں نا، وہ زہد الانبیاء کہنے کے تو زہد الانبیاء ہیں، تو بات آپ نے سنی نہیں نافع کی، آپ نافع پڑھتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہاں بیٹھنا ہے، پھر کوئی آئے گا، آپ کا ہاتھ پکڑے گا، دستگیر ہوگا، آپ کو منزل آشنا کر دے گا۔ یعنی آپ نے اس سفر میں چلنا ہے، آپ نے راہی بننا ہے، پھر وہ آئے گا جو منزل جانتا ہے آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ تو لہٰذا عالم کو ہی ولی ہونا چاہیے، اور ولی کو تو عالم ہونا ہی چاہیے۔ اس کے بغیر جو ہے نا، جو باتیں پھر اس کے علاوہ ہوں گی وہ پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ باطن میں کیا ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ اب بڑا ہی خوبصورت پائیدار آغاز کر دیا ہے، گفتگو کی عمارت کی پہلی اینٹ رکھ دی ہے، اور ڈاکٹر حامد فاروق صاحب نے وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ پیر قمر الشکور احمد صاحب سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی ٹاک شو ہے شان اولیاء، تیسرا ایپیسوڈ ہے علماء کرام کی اور اہل اللہ کی ذمہ داریاں، اور بات آگے بڑھائیں گے پیر قمر الشکور احمد صاحب سے۔ قبلہ جب اصلاح معاشرہ کی ہم بات کرتے ہیں اور تربیت افراد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اولیاء کرام کا ایک بڑا خصوصی اور ایک ڈومیننٹ کریکٹر نظر آتا ہے۔ اس بارے میں میں چاہتا ہوں کہ اس پرت کو بھی کھولیں، دیکھیں کہ معاشرے کو انہوں نے کیسے تربیت یافتہ کیا اور کیسا کیسا حسن بکھیرا معاشرے کے مختلف سیگمنٹس کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بہت خوبصورت ایک بات کی جو میرے دل کو بہت بھا گئی ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے قرون اولیٰ سے لے کر یہ تذکرے چلنے شروع ہوئے ہیں اور آج تک الحمدللہ ہو رہے ہیں، اور آج بھی ہم اسی بابرکت عمل کو دہرا رہے ہیں۔ اگر ہم اسے قرآن حکیم کے انداز بیان سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت اپنے پیارے انبیاء رسولان اعظام کے جا بجا قرآن حکیم میں تذکرے کر کے ان کی عظمت کردار، ان کا توکل، ان کا ایمان کامل اور یہ ساری ان کی شخصیات کی جو عظمت ہے اسے قرآن حکیم نے موضوع بنایا ہے۔ 114 صورتوں میں 20 صورتیں انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے نام مبارک سے منسوب ہیں، جو ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ جن ہستیوں کو اللہ رب العزت نوازتا ہے ان کی شان کائنات میں جداگانہ اور ممتاز ہو جاتی ہے، اور چونکہ انبیاء کائنات انسانی کا فخر ہیں، سب سے اعلیٰ منصب ہے انسانیت کا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو 111 آیات پر مشتمل سورہ یوسف ہے۔ کوئی ایک حکم سورہ یوسف میں نہیں ہے، ساری کی ساری یوسف و ایو صدیق کے گرد سورہ یوسف گھومتی ہے۔ عظمت کردار موضوع ہے قرآن حکیم کا۔ تو یہ جو اہل اللہ کے تذکار پاک کی محافل سجائی جاتی ہیں، یہ در حقیقت اسی سنت الہیہ کے تحت سجائی جاتی ہیں، اور ان کے تذکار پاک سے دلوں کو جلا اور دلوں کو پاکیزگی اور طہارت نصیب ہوتی ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات میں واحد ہستی اس شان کی مالک ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اعزاز فقط کائنات انسانی میں میرے آقا کا ہے کہ تمہارے لیے بہترین طرز حیات میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہے۔ اس آیت پاک کو، قرآن حکیم کے ان کلمات کو اگر ہم سمجھیں تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کا نزول، قرآن حکیم کا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت نبوت کی تربیت تھی۔ گویا جو صوفیاء رجال کاری کرتے ہیں،
جو انسان تیار کرتے ہیں اور انسانیت کے معاشرے پر احسان کرتے ہیں، گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک سنت ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے کہ یہ اپنی خانقاہوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک طرز عمل کے تحت لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو، یعنی ایک خالق کے ساتھ مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ ہے، اس کو جو صوفی بحال کرتا ہے، کیا کہنے ہیں آپ کے، اس کو اپنے ماشاءاللہ بابرکت تعلیمات سے اس رشتے کو بحال کرتا ہے، اس رشتے کو بحال کرتا ہے۔ دہلی سے ایک نوجوان چلتا ہے، دل میں قاضی بننے کی امنگ ہے، حضور شیخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر یہ عرض کرتا ہے کہ میں قاضی بننا چاہتا ہوں۔ ادھر سے ارشاد ہوتا ہے، نگاہ ہے کہ کل کو دہلی کی خلافت اسے عطا کرنی ہے، نگاہ کیمیا اثر دیکھ رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں قاضی مشو چیزیں دیگر شو، ہم تو تجھے کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، تو کچھ اور بن، قاضی نہ بن، کچھ اور بن۔ ہائے ہائے ہائے۔ علامہ مظہر مختار درانی صاحب، وہ حضور نظام پاک کے جب آنے کی بات آتی ہے تو پھر مجھے ایک شعر یاد پڑتا ہے، میں آپ کی توجہ محبت کے لیے، بابا صاحب نے جب پہلی نظر پڑتی ہے حضرت نظام پاک پر درگاہ شریف میں، جب پہلی حاضری ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ۔ قربان جائیے ان نفوس قدسیہ کے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمیں آپ کے ذریعے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اولیاء کرام کے اگر انداز تبلیغ کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ایسا پرتاثیر ہے کہ جو بندہ کہیں کسی جگہ بھی جا کر سیدھا رستہ نہیں اپناتا، وہ ان کی ایک تیر نظر کا شکار ہوتا ہے، تائب بھی ہو جاتا ہے، سیدھا رستہ بھی اختیار کر لیتا ہے، اور پوری زندگی اس کی خود بخود ایک اچھے پیکر میں ڈھل جاتی ہے۔ وہ کیا انداز ہے، وہ کیا ان کا منہج ہے کہ جس سے یہ ساری دولتیں آنے والے کو مل جاتی ہیں؟ جی، ان کے انداز تبلیغ کو قرآن مجید نے بیان کیا، ارشاد ہوا، اور میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، صحیح، اور میں راہ حق کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور نصیحت کے ساتھ۔ کیا کہنے ہیں؟ تو حکمت اور نصیحت کے ساتھ یہ بلانا، یہ انداز تبلیغ ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آئے ہیں، اور ایک شخص نے موقع سمجھا ہے کہ رسول اللہ عالم خواب میں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے تلوار بے نیام کی ہے اور سرکار کے قریب آیا ہے، ادھر قریب آیا ہے، ادھر چشمان مقدس خود بخود کھلی ہیں، اللہ، اور اس نے کہا من یمنعک منی، آپ بتائیے آپ کو مجھ سے کون روکے گا، بچائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، اللہ، جب یہ لفظ کہا نا اللہ، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ نے تلوار اٹھا کر کہا من یمنعک منی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ قربان جائیے۔ اس نے کہا کن خیر آخذ، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ اللہ، جب وہ واپس آیا نا تو تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا قد جئتک من عند خیر الناس، کہا خدا کی عزت کی قسم، میں کائنات کے سب سے عظیم ترین ہستی کی زیارت کر کے تمہارے پاس آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ، جن کا مقام یہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ اتری، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ نیکی کو حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، جس پر قرآن اتر رہا ہے وہ مراد نہیں جان سکتے تو اور کون جان سکتا؟ جانے گا؟ آئے ہائے ہائے، مگر رسول اللہ چاہتے تھے کہ اس کی تفسیر، اس کی توضیح اللہ کی طرف سے ہو۔ کیا بات ہے! اور میں جبریل، اس کا معنی کیا ہے؟ جبریل اللہ کریم کی بارگاہ میں گئے اور واپس آئے، عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فرمان ہے جو آپ پہ ظلم کرے آپ اسے معاف کر دیجیے، اللہ اکبر کبیر، جو آپ سے تعلق کو توڑے اسی سے تعلق کو جوڑ لیجیے، جو آپ کو محروم کرے آپ عطا فرمائیے، آپ اس کو عطا کر دیجیے۔ اللہ اللہ۔ اب ان اولیاء کاملین کا انداز تبلیغ کی صرف ایک مثال میں دینا چاہوں گا۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے بہت بزرگ ہیں، اور مجدد چشت
حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ درست۔ ان سے کسی شخص نے عرض کیا حضور آپ کی زمین میں جو کپاس ہے وہ کوئی شخص رات کے وقت چن جاتا ہے، چور ہے، چوری کر لیتا ہے۔ ہاں، اب انداز تبلیغ دیکھیے اور ہدایت کا رستہ کیسے وہ بتاتے ہیں، دیکھیے۔ کہا رات مجھے لے چلنا، تو کسی کے چلنے کی آواز آئی، مریدوں نے اسے پکڑ لیا۔ آپ نے نماز سے سلام پھیرا، چور کو حاضر کیا اور فرما تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی میرا نام محمد ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرما پھر کہہ۔ اللہ اس نے کہا میرا نام محمد ہے۔ آپ نے فرما پھر کہہ۔ اس نے کہا میرا نام محمد ہے۔ اپنے مریدوں سے کہا جو اپنا نام حضور کی برکت کی وجہ سے جس کے باپ نے محمد رکھا ہے وہ کبھی چور ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جب اس نے یہ سنا تو آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انداز تبلیغ کیا ہے۔ کہنے قبلہ، حضور بہت میں شکریہ، واہ واہ، توبہ اختیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ علامہ فاروق خان سعیدی صاحب قبلہ، ضرورت مندوں اور غریبوں کی خیرخواہی کا جو چیپٹر اگر ہم دیکھتے ہیں بالعموم تمام اولیاء کی زندگی میں اور بالخصوص ہمارے ممدوح حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک میں، تو ایک بڑا ہی شاندار یہ چیپٹر ہے آپ کی زندگی کا، خیر خواہوں، آنے والوں کی خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، ضروریات پوری کرنا۔ بابا صاحب کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ پیغام اور یہ پروگرام ARYQTV کے ذریعے دنیا کے تمام ان ممالک میں پہنچ رہا ہے جہاں توحید و رسالت کی آواز پہنچی ہے، الحمدللہ۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کا مرکزی سوال تھا اولیاء کرام کی ذمہ داریاں، اور اس کے ساتھ حضور بابا صاحب کا انداز فکر و طرز تبلیغ۔ درست۔ چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام نبوت کے وارث ہیں، اللہ رب الارباب جل وعلا نے سلسلہ نبوت ختم کرنے کے بعد وہ نبوت کی تبلیغ، وہ ان کی ذمہ داریاں اولیاء کرام کے سپرد کر دی۔ صحیح۔ اب یہ جو علماء وارثان نبوت ہیں وہ یہی ہیں، جیسے ابھی یہ تذکرہ ہوا ہے کہ کوئی علم کے بغیر ولی نہیں بنتا اور کوئی مرشد کے بغیر عالم نہیں کہلا سکتا۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا کہ اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں اور علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں۔ بڑی قیمتی بات۔ اچھا، علم شریعت اور علم طریقت، ان میں کوئی تضاد اور تناقض نہیں ہے۔ یہ جو عالم ہے وہ ولی ہے، یہ گفتگو بڑی زبردست تھی اور بڑی جامع اور معنی جملہ تھا، اور جو ولی ہے وہ تو عالم ہے ہی۔ اس دور میں بھی جو علماء حق ہیں وہ ولی ہیں، اور وہ نبوت کی وراثت و جانشینی اور نیابت کی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کر رہے ہیں، اور انہی میں ایک نام نامی، اس میں گرامی، علم سامی حضور سیدنا و مولانا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کا انداز فکر یہ ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ دہلی سے حضرت نظام الدین محبوب الہی آ کر فیض یاب ہوتے ہیں، حضرت جمال الدین ہانسوی فیض یاب ہوتے ہیں، حضرت بدر الدین اسحاق فیض یاب ہوتے ہیں، حضور مخدوم جہاں میں چشتی صابری ہوں اور چشتی نظامی صاحبان بیٹھے ہیں، حضور مخدوم جہاں سیدنا علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ فیض یاب ہوتے ہیں، بدر الدین اسحاق فیض یاب ہوتے ہیں، آپ کے حقیقی بھائی شیخ نجیب الدین فیض یاب ہوتے ہیں، آپ کے بیٹے خلافت حاصل کرتے ہیں۔ خلفاء کی تعداد تو زیادہ ہوگی، لیکن یہ وہ گنے چنے حضرات ہیں کہ جو بابا صاحب کی تبلیغ تربیت سے افق تصوف و معرفت پر نجوم تابندہ بن کر چمکے۔ ایک اور بات دیکھیں، تصوف کی بات ہو رہی تھی۔ تصوف جیسا کہ ذکر ہوا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اونی کپڑے پہننے والوں کا نام ہے، بعض نے کہا اصحاب صفہ کی پیروی کرنے والوں کا نام ہے، بلا شبہ۔ اور حضور بابا صاحب کا فرمان ہے
کہ تصوف صوفی وہ ہے جس کا ظاہر و باطن صاف ہو. یعنی جملہ ہے کہ تصوف تزکیہ باطن اور تصفیہ نفس کا نام ہے. صحیح. ظاہر و باطن یکساں ہو. ہمارے علماء کرام اگر علماء ظواہر کو دیکھیں، ارباب ظواہر کو دیکھیں، تو وہ جانشینان نبوت نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت رومی فرماتے، عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ، علم را بر تن زنی بارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود. اگر علم تیرے بدن تک رہا تو وہ ڈسنے والا سانپ ہے، اور اگر علم تیرے دل میں اتر گیا، وہ تیرے قلب و خاطر میں جاگزی ہوا، تو وہ تیرا مددگار ہے. تو حضور بابا صاحب نے دیکھیں، آپ صرف صوفی نہیں ہیں، یعنی مروج معنوں میں والا کہ صوفی سبحان اللہ، لیکن آپ عالم، صوفی، زاہد، متوکل، عابد شب زندہ دار، زاہد مرتاد، اور پھر اس سب کے باوجود فاقہ کشی جو ہے، یعنی لنگر پر ہزاروں آدمی پڑھ رہے ہیں مگر اپنے گھر میں فاقہ ہے، اور وہ اصحاب صفہ کے طریقے پر گامزن ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں، اس دور میں بھی بابا صاحب کا دربار ہو یا سیدی مخدوم امم داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ کا دربار ہو، وہ لوگوں کے لیے مرجع انعام بھی ہے، اور وہاں دینی اور روحانی اور مادی و جسمانی اور روحانی خوراک کا انتظام بھی ہو رہا ہے. شکریہ. اولیاء کرام کا فیضان ہے. بہت شکریہ علامہ فاروق خان سعیدی صاحب. ناظرین، یہاں ہمیں بڑھنا ہے ایک مختصر سے وقفے کی جانب. واپس آتے ہیں تو جناب ڈاکٹر حامد فاروق صاحب بخاری سے سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہیں.